अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, अगरचे मुस्लिम लीग नवाज़ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन लीगी हलकों में तासुर जो है साड़ी गल हो गई है से साढ़े नाल हथ हो गया, यहाँ तक पहुँच गई है। शायद यही वजह है कि जहाँ कुछ रहनुमा नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने पर नाराज़ हैं, वहीं कुछ हुकूमत बनाने पर भी खुश नहीं हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ उनमें से एक हैं। मियाँ साहब अक्सर पार्टी के अंदर की बल्कि पार्टी कायद को लेकर वो बड़ी खबरें ब्रेक करते रहते हैं, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के दिल की अक्सर बातें उनकी ज़बान से ही अदा होती हैं, और कभी भी कायद नून लीग ने उनकी दी गई खबर का उस तरीके से रिबर्टल नहीं दिया या तरदीद नहीं की। अब मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये तो नहीं बताया कि धोखा अवाम की तरफ से दिया गया। वो कह रहे हैं कि धोखा दिया गया नवाज शरीफ को। धोखा किसकी तरफ से दिया गया है, अवाम की तरफ से या किसी और जानिब से? लेकिन इलेक्शन में मतवक्के नताइज ना आने को नवाज शरीफ के साथ धोखा करार दिया जा रहा है। अब मियाँ जावेद लतीफ़ तो इसे धोखा कह रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि नवाज शरीफ का सियासी तजुर्बा 4 दहाइयों पर मुश्तमिल है। वो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ऐसे बड़े सियासतदान के साथ हर बार धोखा क्यों हो जाता है? वो इस धोखे में आ कैसे जाते हैं? बिलाशुबा इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की आवाज़ें आने लग गई थीं। क्या ये धोखा था? बिलाशुबा इलेक्शन से पहले ही किंग्स पार्टी साफ नज़र आ रही थी। क्या ये धोखा है? बिलाशुबा सियासत नहीं रियासत का नारा लगाने वाली नून लीग को अगली टर्म के लिए फेवरेट माना जा रहा था। क्या ये धोखा था? बिलाशुबा नवाज शरीफ लंदन से निकले तो लग रहा था कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, बस शेरवानी पहनना बाकी है। क्या ये धोखा था? बिलाशुबा मियाँ साहब लंदन से पाकिस्तान लाडला प्लस का तासुर लेकर आए। क्या ये धोखा था? बिलाशुबा जब नवाज शरीफ अडियाला जेल के ऊपर से होते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें मुकद्दर का सिकंदर कहा गया। क्या ये धोखा था? वतन वापसी पर नवाज शरीफ को रेड कार्पेट पर इस्तकबाल तो नहीं मिला, लेकिन सारी सजाएं हाँ ज़रूर ख़त्म हो गई। एक दिल में उनको जेल नहीं जाना पड़ा। क्या ये सब धोखा था? बिलाशुबा 1 महीना लगा, लेकिन नून लीग ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान का पंडाल भर लिया था। क्या ये धोखा था? बिलाशुबा नून लीग की इलेक्शन मुहिम में इंतजामी सपोर्ट ने भी बड़े जलवे दिखाए। क्या ये धोखा था? बिलाशुबा साड़ी गल हो गई है कि गूंज सियासी फजाओं में छाई हुई थी। क्या ये धोखा था? बिलाशुबा नून लीग सादा अक्सरियत की बजाय 2/3 मेजॉरिटी के ख्वाब देख रही थी। क्या ये धोखा था? बिलाशुबा वक्त से पहले ही एक मुमकिन हुकूमत इत्तेहाद की शक्ल भी सामने आ चुकी थी। क्या ये धोखा था? फिर बिलाशुबा सियासी हरीफों को आउट करके नून लीग को खुला मैदान दिया गया। क्या ये सब धोखा था? मुस्लिम लीग नून अकेले ही रेस में दौड़ी, लेकिन फिर भी हार गई। क्या ये सब धोखा था? पाकिस्तान को नवाज 2 से शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम शहबाज देकर ख़त्म हो गई। क्या ये भी धोखा है? नाजरीन, बिलाशुबा हकीकत तो ये है कि इंतज़ामी सपोर्ट जितनी भी हो, अवामी मकबूलियत तो मुस्लिम लीग नून ने ही साबित करना थी। ये भी सवाल है कि नून लीग ने इंतखाबी मुहिम क्यों ताख़ीर से शुरू की? अवाम से रब्ता करने की बजाय इंतज़ामी बैसाखियों पर ही क्यों इन्हिसार किया गया? सवाल ये भी है कि तजुर्बाकार सियासी जमात होते हुए भी मुस्लिम लीग नून ज़मीनी हक़ाइक़ को क्यों रीड नहीं कर पाई? मियाँ जावेद लतीफ़ ने पिक एंड चूज़ की बात की है कि किसी को हरा दिया गया, किसी को जितवा दिया गया। अब सवाल ये है कि किसने पिक एंड चूज़ किया है? नवाज शरीफ जैसे सीनियर सियासतदान को धोखा किसने दिया है? अब एक तासुर ये भी है कि नवाज शरीफ को धोखा किसी करीबी ने दिया है, इसलिए नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले लोगों को जीतने नहीं दिया गया। ये तासुर कितना दुरुस्त है? मैं बात करूँगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, आप ये कह रहे हैं कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया। अब धोखा उसको हम आसान अल्फाजों में इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट पूरी नहीं करता, उसको हम कहते हैं कि इसने तो ये कमिटमेंट की थी, इसने हमें धोखा दे दिया, इसने कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो आप ये धोखा किसी कमिटमेंट के तनाजुर में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को धोखा दिया गया है? देखें शाजिया, आपने कमिटमेंट की जो बात की है, यहाँ तक तो बात ठीक है। कमिटमेंट होती है कि आज़ादाना इलेक्शन, कमिटमेंट होती है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो नज़र भी आना चाहिए। कमिटमेंट ये थी और होनी चाहिए कि वोट जिसको पड़े उसी का निकले। कमिटमेंट ये है कि आप 2018 का रीप्ले ना करें। कमिटमेंट ये है कि कौम देख रही है कि आप जिसको कह रहे थे 9-10 मई वाला,
وہ 9-10 مئی والا جو ہے اس کے لیے سہولت کاری کس طرح دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ 2018 میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ باہر نکال دیے جائیں. اس دفعہ یہ ہوا کہ پولنگ ایجنٹ سب کے باہر نکال دیے گئے, صرف ایک جماعت کے نہیں, مگر جو انتظامیہ یا جو پریزائڈنگ آفیسر تھے جو کچھ کرتے رہے, پھر سب نے دیکھا. اسی کو پک اینڈ چوز کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میرے حلقہ ہے N115. بھائی اگر میرے حلقے میں مجھے 35-40 ہزار سے ہروایا جا رہا ہے تو میرے ساتھ والے حلقہ جو ہے N114 ہے, پھر وہاں 35-40 ہزار سے دوسرا کیوں جیت رہا ہے؟ اگر انقلاب تھا میرے حلقے میں آیا تو دوسرے حلقے میں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ پھر میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ کیا آپ عدت کے کیس میں تو سزا الیکشن سے پہلے دینا ضروری تھی, مگر 9-10 مئی کیا جو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی پاکستان کی, اس میں 8 ماہ گزرنے کے بعد اس پہ فرد جرم بھی عائد نہ ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے ماحول بنایا گیا, الیکشن سے 3 دن پہلے جو سزائیں دی گئیں یہ رد عمل کیا اسی وجہ سے آیا ہے؟ کوئی ہمدردیاں پیدا کی گئی ہیں عمران خان کے لیے؟ اگر تو آپ سمجھتے ہیں ہمدردیاں پیدا کی گئی ہیں, سہولت کاری دی گئی ہے, حکومت ان کی تو نہیں بن رہی ہے, حکومت تو آپ لوگ بنا رہے ہیں. تو پھر خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی بن رہی ہے؟ اگر میں بقول آپ کے جو آپ انالیسس کر رہی ہیں, اگر باقی صوبوں میں بقول آپ کے یا جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کو اب میں اس طرح لے رہا ہوں کہ جس طرح ہمیں جتوایا گیا ہے, تو خیبر پختونخوا میں ان کو کیوں جتوایا گیا ہے؟ پھر بات تو وہی ہے نا پک اینڈ چوز والی, کہ کہیں کسی کا اور کہیں دوسرا نکل رہا ہے. میں تو اپنے 2 حلقوں کی بات کر رہا ہوں کہ N114 اور N115 دونوں کو دیکھ لیں, دونوں کے بیلٹ بکس جو ہیں وہ کوئی 10-15 اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کے انگوٹھوں کے نشانات دیکھ لیں, ان کی ری کاؤنٹنگ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا پک اینڈ چوز کا. تو آپ کو ہرایا گیا جان بوجھ کے؟ بھئی میں تو ہار گیا نا, میں تو یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ جان بوجھ کے یا زبردستی یا کسی کی خواہش تھی. یقیناً جو میں کہہ رہا ہوں وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ووٹوں سے ہارتا تو میں شازیہ بات ہی نہ کرتا. مجھے تو 2002 میں پرویز مشرف کے دور میں اس طرح حالات کا سامنا نہیں تھا جو مجھے 2024 کے انتخابات کے دن تھا. یہ چیزیں میں تو 15-20 دن الیکشن سے پہلے کا کہہ رہا تھا کہ کون میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے, اور میں میسیجز کر رہا تھا تمام ان آپ نے پارٹی لیڈرز کو, اپنے قائد کو یہ جو آپ کے خدشات تھے بتایا کہ آپ پارٹی کے اندر سے کوئی آپ کے لیے لابنگ ہو رہی تھی, کوئی سازش ہو رہی تھی؟ اگر آپ نے کچھ بھانپ لیا تھا, کیا میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب تک آپ نے کنسرنز اپنے پہنچائے؟ شازیہ اگر تو وہ الیکشن کروا رہے تھے تو میں یہ کنسرن ان سے کرتا. میں تو جو انتظامیہ جو طاقتور حلقے تھے, جو کہا جا رہا تھا مجھے کہ اوپر سے حکم ہے کہ آپ پہ کراس لگ چکا ہے, میں تو ان کو میسیجز کر رہا تھا. میرے پاس محفوظ ہیں, ان ڈیٹوں کے محفوظ ہے, وہ ٹائم محفوظ ہے, اور جو جواب آتا تھا وہ بھی میرے پاس سیف ہے. میاں جاوید لطیف نون لیگ کا ایک بڑا نام, جو بھی نواز شریف صاحب کا فیصلہ بعد میں کسی اور رہنما کے ذریعے پتہ چلتا تھا, پہلے میاں جاوید لطیف صاحب کے منہ سے ہمیں وہ خبر پتہ چلتی تھی. مطلب کہ ہر انسائیڈ بات آپ تک میاں نواز شریف پہنچاتے تھے اور آپ ہم لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو یہ اتنی دوریاں کاٹا لگ گیا, میاں جاوید لطیف صاحب ایک دم سائیڈ پہ ہو گئے, سمجھ میں نہیں آتی. وہ اون چودھری جس کو صرف نواز شریف نے سپورٹ دیے وہ اتنے ووٹ لے گیا, جو پارٹی کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ ہار گئے, سمجھ نہیں آئی کچھ. یہ ہوا کیا؟ اون چودھری اتنا بڑا ہو گیا آپ لوگوں سے؟ نہیں آپ شازیہ سمجھ سارا رہے ہیں, مگر میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں. میں آپ سے یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ جس نواز شریف کے نام پہ ہم ووٹ لیتے ہیں میں جیت جاؤں, اور جس کے نام پہ ہم ووٹ لے رہے ہیں اس کو ہروا دیا جائے, اس کی جیت کو بھی مشکوک کر دیا جائے. پھر اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتا تو اس کا تو میرے پاس حل کوئی نہیں ہے. مگر حقیقت یہی ہے
کہ یہاں جس طرح انتخاب کے دن کیا گیا یا رزلٹ جس طرح بنائے گئے وہ میرا خیال ہے اس سسٹم کے لیے اس ریاست کے مفاد میں نہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا نقصان، نواز شریف کی جماعت کا نقصان بہت تھوڑا ہوگا، اس کو ریکور شاید کیا جا سکے، مگر جو ریاست کا نقصان ہوا ہے اس نتیجہ بنانے سے اس کا شاید ممکن نہ ہو اس کو ریکور کرنا. اچھا ٹھیک ہے جاوید لطیف صاحب، آپ نہیں سمجھتے یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے بہت اچھا ایک موقع تھا کہ سیاستدان اپنے یہ جو فیصلے ہیں جمہوریت کے یہ اپنے ہاتھ میں لیتے. اگر میاں نواز شریف صاحب کو لگ رہا تھا یا آپ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جس کو ووٹ پڑھنے چاہیے تھے اس کو نہیں پڑھے، جس کو نہیں پڑھنے چاہیے تھے اس کو ووٹ پڑھ گئے، پھر آپ نے ان 3 فیصلوں کا بھی حوالہ دیا. اگر مان لیا جائے کہ عوام جو ہے وہ ہمدردی کی وجہ سے نکلے اور عمران خان کو ووٹ دے دیا، تو یہ اچھا موقع نہیں تھا عوام کے سامنے بھی سرخرو ہونے کا اور یہ ایک سخت پیغام دینے کا کہ اس ملک میں فیصلے جمہوریت نہیں کرنے ہیں، جمہوریت میں عوام نہیں کرنے ہیں، عوام نے جو فیصلہ کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وکٹری سپیچ کرنے کی 60 سیٹوں کے ساتھ آپ کو ضرورت ہی نہیں تھے. آپ کہتے کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا آئے حکومت بنائے، پھر تو یہ اصولی طور پہ کرنا چاہیے تھا. نہیں شازیہ، نہیں شازیہ، آپ بات کا اپنے ڈھنگ سے یا اپنی خواہش کے مطابق اس کا مطلب بنا رہی ہیں، اس طرح نہیں ہے. اگر کسی شخص کو ووٹ ملتا اور اسی کا نکلتا یا اس کو نہ دیا جاتا اس پہ بات کی جا سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں 9-10 مئی کو کچھ سانحہ ہوا ہے یا نہیں، ایک حادثہ ہوا ہے یا نہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ ہوا ہے تو پھر 8 ماہ اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا؟ عدت میں کے کیس میں آپ سزا سنوا رہے ہیں، مگر 8 ماہ گزرنے کے باوجود 9-10 مئی کے ملزموں کو سزا کیوں نہیں یا ان کو بری کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ان کا کوئی قصور نہیں تھا بری کیا جانا چاہیے تھا، اور اگر قصور تھا تو ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، تاکہ لوگ ایک کلیئر مائنڈ سے 8 فروری کو ووٹ پول کرتے. یہ ہے سہولت کاری. آپ یہ بتائیں کہ کیا جو خیبر پختونخوا ہے 2024 میں بھی اتنی میجورٹی ان کو نہیں دلائی گئی تھی جتنی 2024 میں ان کو دلائی گئی؟ کیا 2018 میں وہ غیر مقبول تھا اور 2024 میں زیادہ مقبول ہو گیا؟ یہ وہ سوال ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں جو میں خود بھی کہتا ہوں. ہم بھی ووٹ ڈالنے گئے، ہماری فیملیز بھی ووٹ ڈالنے گئی. آپ یقین کریں جو گھروں کے ملازم ہیں، اگر کسی کا تعلق کے پی کے سے ہے وہ اسپیشل چھٹی لے کے گیا کہ میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا، جس کی حکومت تھی جس کو گرایا گیا میں اسی کو ووٹ ڈالنے جاؤں گا. میں ایسے 20 نام آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہمدردی دی گئی یا جو ہمدردی ملی اس ہمدردی کا ووٹ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کے پی کے میں کیوں ملا، کے پی کے میں ووٹ ملا ہمدردی کا. نہیں شازیہ، ایک سیکنڈ، وہ ہمدردی پورے پاکستان میں پھرانی چاہیے تھی. یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک حلقے میں ہمدردی آ رہی ہے اور دوسرے حلقے میں، ساتھ والے حلقے میں ہمدردی نہیں آ رہی؟ یہ مجھے آپ سوال کا جواب دیں. نہیں، آپ نے کے پی کے کا بتایا تو میں نے کہا کہ کے پی کے میں لوگوں نے بہت زیادہ رسپونڈ کیا. نہیں بھائی ایک سیکنڈ، نہیں شازیہ یہ مناسب نہیں ہے، بات پوری کرنے دیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ جو ملازم تھا وہ کے پی کے میں چھٹی لے کے گیا. بہت سے لوگ دوسرے صوبوں سے آئے پنجاب میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، چھٹی لے کے آئے، کیا انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا؟ پھر آپ یہ اس طرح کے اگر تقسیم کریں گی کہ خیبر پختونخوا میں ہمدردی تھی اور کسی اور جگہ ہمدردی نہیں جاگی، یہ غلط ہے. نہیں، یہی تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے. ایک حلقے میں یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک 70 ہزار کے مارجن سے ہمیں ہرایا گیا، ہم تو جیت رہے تھے. یہ فارم 45 اور 47 کا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ اسی لیے مچا ہوا ہے. فارم 45 سے پہلے آپ لوگوں نے فارم 47 پہ رزلٹ اناؤنس کر دیا. اچھا یہی ایک سیکنڈ بڑا اچھا یہ آپ نے سوال اٹھایا ہے. میں یہی بات آپ سے کہنے لگا ہوں کہ این اے 115 میں جو فارم 45 ہے وہ تو ملا ہی نہیں ابھی. تو رزلٹ اس سے پہلے 9 ہو گیا تھا. 9:15 بجے رزلٹ میرا اناؤنس ہو چکا تھا اور فارم 45 مجھے اگلے دن مل رہے ہیں.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف مانسہرہ کے ایک سیکنڈ مانسہرہ سے نواز شریف کے فارم 45 ابھی ملے نہیں، رزلٹ 9:30 بجے 9 ہو گیا تھا. پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ کیوں ایسا کیا گیا. اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ جناب سیالکوٹ میں ایک سیٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. ہاں جی. تو کیا آپ اس کو جواز بنا کے باقی لوگوں کی گردن کاٹ دیں؟ یہ انصاف ہے؟ مگر کیا یہ طریقہ ہے بھائی؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کراس لگ گیا اور یہ بندہ کامیاب ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے وہ جو سیالکوٹ والا بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف کی سیٹ پر شور تھا نا، ریحانہ ڈار صاحبہ کی سیٹ پر شور تھا نا، اس کا مطلب ہے کہیں قربانی دے کے چلیں، آپ کی قربانی دے کر ادھر جتوا دیا گیا، بیلنس کر لی گئی چیزیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بیلنس آپ عدالتی فیصلوں میں بھی کریں کہ نواز شریف کو سزا دے کے آپ جہانگیر ترین کو بیلنس ساتھ کر دیں. یہ انصاف ہے؟ انصاف بیلنس نہیں کرتا. انصاف ہوتا ہے وہ ہر وقت اور ہر جگہ ہونا چاہیے. ایک اور چیز کی سمجھ میں نہیں آئی نا کہ آپ انتخابات میں کسی کو بیلنس کریں. وہی نواز شریف کا نام، نواز شریف صاحب کا اون چودھری صاحب کے لیے استعمال ہو رہا ہے ان کی سپورٹ سے، وہی ترین صاحب کے لیے، جہانگیر ترین صاحب کے لیے ہو رہا ہے. ان کی سپورٹ سے اون چودھری صاحب جیت جاتے ہیں، اسی نواز شریف صاحب کی سپورٹ سے جہانگیر ترین ہار جاتے ہیں. یہ بھی سمجھ نہیں آئی یہ کیا کھیل کھیلا گیا ہے؟ اچھا نہیں سمجھ ساری ہے، مگر مجھے یہ بتائیں جو آپ لاہور کی سیٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کے نام پہ جیت جاتے ہیں اتنے بڑے مارجن سے، اور اتنے بڑے مارجن سے جو جیت رہا ہے اس کی اپنی جیت کو مشکوک بنا دیا جائے، یہ انصاف ہے؟ بالکل یہ طریقہ ہے. اور کیا اسی لاہور میں جس کے نام پہ ووٹ پڑے اون چودھری کو، اس بندے کو لاہور میں بھی اس کی جیت کو مشکوک کر دیا جائے؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں میں کیوں نہ یہ بات کروں کہ آپ پک اینڈ چوز کا کس نے آپ کو اختیار یا حق دیا؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ نظریہ نواز شریف کو دفن کیا جائے؟ دیکھیں کبھی نظریے ہار جیت سے دفن نہیں ہوتے، نظریہ زندہ ہے اور نظریہ زندہ رکھیں گے. آپ کے باتوں سے مجھے تو تاثر مل رہا ہے کہ جاوید لطیف صاحب کی قربانی دی گئی ہے. نہیں، مجھے نہ میری گفتگو سے یہ تاثر نہ لیں. میں تو آپ کو ایک حقائق سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح نتائج لیے اور دیے جا رہے ہیں یا کیا گیا. آپ نے پیر پگاڑا سندھ سے جو انہوں نے احتجاجی دھرنے میں گفتگو کی، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، میں اپنی زبان پہ وہ الفاظ لا نہیں سکتا، وہ جملے نہیں لا سکتا، اس لیے کہ مجھے اس سے خطرناک سمیل آ رہی ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، مجھے خطرناک حالات لگ رہے ہیں انتشار کے حوالے سے. میں یہ آج بھی بات کروں گا کہ خدا کے لیے یہ چیپٹر بند ہونا چاہیے. خدا کے لیے یہ آج دیکھیں نا، کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھائی 9-10 مئی کو جو کچھ ہو گیا ہے اس کو آپ چھوڑیں، دیکھیں عوام نے اس کی تائید نہیں کی. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ فلاں ملزم نے قتل کیا ہے کیونکہ عوام کی طرف سے تائید نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے، کوئی گواہ نہیں ہے لہٰذا اس کو بری کر دیا جائے. صحیح. اور بھائی آپ سب کے سامنے ایک جرم ہوا ہے، اس کی تو سزا ریاست، بھائی ریاست انصاف مانگ رہی ہے اپنے لیے، تو میں جاوید لطیف کو کون انصاف دے گا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، وفاق میں حکومت بنانے کے لیے 336 کے ایوان میں 169 ووٹ چاہیے. خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص سیٹیں ملنے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے یہ نمبر گیم تو حاصل کر لیا ہے. قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس 108 جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 68 سیٹیں ہیں، یعنی کل ملا کر 176 بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ
انہیں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتحاد تو MQM کے ساتھ بھی ہوا ہے جن کی 22 سیٹیں ہیں. اب اسے اتفاق کہیں یا پھر نمبر گیم پوری ہونے کا کانفیڈنس. کئی ملاقاتوں کے باوجود بھی مسلم لیگ نون نے ابھی تک اپنی اتحادی جماعت MQM کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولا ابھی تک فائنل نہیں کیا، نہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو طے پایا وہ بتایا ہے جو مطالبہ MQM کا ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ حکومت سازی کے لیے کیا MQM کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. وہاں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ نون لیگ اور MQM کے درمیان مذاکرات میں اگر کوئی ڈیڈ لاک ہے تو کہاں ہے رکاوٹ. یہ بھی تاثر عام ہے کہ دونوں اتحادیوں کے درمیان جاری مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ MQM اور پیپلز پارٹی اربن سندھ کی حریف سیاسی جماعتیں ہیں اور کئی ایشوز پر ان کا آپس میں ٹھیک ٹھاک قسم کا اختلاف بھی ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ متحدہ نے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور ٹف ٹائم دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے، جس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ صوبوں کی حریف جماعتیں وفاق میں اکٹھے کیسے حکومت میں بیٹھ سکتی ہیں. کیا نون لیگ دو تلواروں کو ایک ہی میان میں رکھ سکے گی؟ کیا یہ رسک نہیں ہوگا؟ میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں MQM کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب، اتنی بیٹھکیں ہو چکی، اتنی ملاقاتیں ہو چکی، کیوں آپ لوگوں کا کوئی معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا نون لیگ کے ساتھ حکومت سازی میں؟ کیا آپ لوگوں کو ملنا ہے؟ جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ گورنرشپ بھی آپ لوگوں کو ملے سندھ میں، کہ کہاں رکاوٹ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات طے نہیں ہو پا رہے ہیں؟ شازیہ دیکھیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ اور خاص طور پہ جو انتخابی تاریخ ہے نا، اس میں بڑی جماعتوں کا ایک کردار ایسا رہا ہے کہ وہ عموماً ضرورت پڑنے پر چھوٹی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں، اقتدار میں شریک بھی کرتی ہیں، ان کے ساتھ بڑے وعدے وعید بھی کرتی ہیں، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ اس میں کھودا پہاڑ تو چوہا نکلتا نا، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا پھر اس الحاق کے بعد نا. اس لیے یہ ہمارا حق تھا کہ ہم اس مرتبہ الیکشن سے پہلے چونکہ ایک گراؤنڈ بنا رہے تھے قومی مفاہمت کے لیے، تو بھائی پاکستان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے جو آئندہ حکومت بنے گی، جو اکثریتی جماعت ہوگی یا جو اپوزیشن میں ہوگی، کیا وہ کسی ایک قومی نقطے پر اتفاق رائے کے لیے بھی تیار ہوگی کہ اس ملک کا اصل مسئلہ نہ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت ہوا، نہ 18ویں ترمیم کے ذریعے مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی مضبوط ضلع 130 ہیں، ان کے میئر ہیں، ان کے چیئرمین ہیں اور ان کی کاؤنسل ہے، اور یہ شہر اگر ترقی کے جو ہے وہ انجن بنتے ہیں نا تو صحیح ہے. ایک چیز تو اب سچویشن سامنے آ رہی ہے، واضح بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو ہے. کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے اس لیے ڈھیل پڑ رہی ہے کہ اب تو ہمیں MQM کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن ہماری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ماضی میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اگر یہ تاثر رہا ہے کہ ہم ہمیشہ حکومت میں جاتے ہیں، ہمیں حکومت میں جانے کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا کوئی جو ہے وہ اس میں ہماری ترجیحات میں شامل. ہمارے لیے تو اچھا، آج بھی دیکھیں رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو ہمیں سینس ملا ہے اپنے اراکین کی طرف سے وہ یہ کہ ہمارے لیے بہتر ہے اگر ہمارے پاس آپشن ہے. اس ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ان کے نمبر پورے ہیں، اور اگر وہ اتنے خوشگمان ہیں کہ ان کے نمبر پورے ہونے پر وہ دونوں حکومت بنا سکتے ہیں، تو ہماری طرف سے. آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہاں پہ ریلیکٹنٹ ہے مسلم لیگ نون جو آپ کی آئینی ترامیم ہے اس حوالے سے، یا گورنرشپ پہ معاملہ رکا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب پہلی بات میں نے تو کلیئر کر دی نا کہ ہماری طرف سے ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر شاید ہمارا وہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ لوگ تو تیار ہیں، لیکن معاملہ کس چیز پہ رکا ہوا ہے؟ اب اگر ہماری ضرورت ہے اور کراچی کی کوئی اہمیت ہے اور کراچی کی نمائندگی کی کوئی اہمیت ہے، اور وہاں کا ویژن بھی پاکستان کی معیشت کو فکس کرنے کے لیے کم از کم شہباز شریف اگر ان کا ویژن PMLN کے دعوے کرتی ہے چارٹر آف اکانومی کی، اور اس میں یہ صرف 22 کا نمبر نہیں ہے، یہ شاید پیپلز پارٹی کے 68 کے نمبر سے بھی زیادہ اہم نمبر ہے. اگر اس پہ تھوڑا سا توجہ دی جائے اور غور کیا جائے، پڑھے لکھے لوگوں کی مڈل کلاس کی جماعت اور ان کے مینڈیٹ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، گورنرشپ پر معاملہ رکا ہوا ہے یا جو آپ کی آئینی ترامیم ہے یا وزارتیں آپ لوگوں کو زیادہ چاہیے اس پہ معاملہ رکے؟ کہیں تو معاملہ رکا ہوا ہے نا، کہاں رکا ہوا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ساری امور پر، سارے ایشوز پر بات چیت ہوئی ہے، اور اس پر ان کا ریسپانس بھی جو کم از کم آخری میٹنگ لاہور میں ہوئی تو وہ اس میں مطلب یہ کہ ہمیں یہ تو یقین اب آنے لگا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس بار وہ اس بات میں سنجیدہ ہیں کہ MQM ان کا فطری اتحادی ہے PMLN کا، اور پیپلز پارٹی اور ان کا اتحاد اور الحاق جو ہے وہ MQM کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو
اس کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں آئے گا. یعنی پیپلز پارٹی کے ڈکٹیشن میں کسی بات پہ وہ ہمارے ساتھ ہمیں صرف یہ تسلی کرنی تھی کہ ایسا تو نہیں. تو آپ لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو معاہدہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوا ہے, کیا پاور شیئرنگ فارمولا ہے آپ لوگوں کا, وہ بھی آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ تو ہمارے علم میں ہے نا, اور وہ تو میرے خیال میں مختلف انٹرویوز میں دونوں طرف کے لوگوں نے اس کا بارہا ذکر کر دیا ہے کہ وہ آئینی عہدوں سے متعلق ہے, وہ بھی حکومت اور کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے, اور وہ ان آئینی عہدوں پر ہی بات کر رہے ہیں. اور یہ بات آئی تھی کہ بھئی وہ شاید یہ کہہ رہے ہوں پیپلز, یہ آئی تھی کہ شاید جو پی ایم ایل این کو گورنرشپ ملی ہے سندھ کی پیپلز پارٹی کی طرف سے اتفاق ہوا ہے, تو شاید اس پر ایم کیو ایم کے گورنر کو وہ نہیں چاہیں گے, وہ پی ایم ایل این کا. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی, ایسا نہیں ہے. پی ایم ایل این نے یہ سیکیوری اسی لیے گورنرشپ کی ہے کہ انہیں یہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو دینی, اور ایم کیو ایم تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے, اصل رکاوٹ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسپیکر کے ووٹ سے پہلے جو چیزیں ابھی تک مکمل طور پر حتمی طور پر طے نہیں, وہ طے ہو جائے. اگر ہمیں حکومت میں جانا ہے اور وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ ہم جائیں, تو جو چیزیں ہمارے ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے وہ کسی کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ باتیں مان کر آپ لوگ حصہ بن جائیں گے؟ ظاہر ہے بی پلان بھی تو آپ لوگوں کے پاس تیار ہوگا, اور وہ بی پلان ہے کہ آپ لوگوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. ہاں, وہ تو تیار ہے, وہ تو بالکل تیار ہے, اس میں تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. لیکن اگر اے پلان پہ ہی جانا ہے, ریلکٹنٹ ہو کے رابطہ کمیٹی کی سینس کے بھی برخلاف, اور جو موجودہ حالات ہے اس کو سمجھ کر, اور اپنا ویژن پی ایم ایل این کے ویژن کے ساتھ ڈال کے, اکانومی پورے ملک, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, گیس, بجلی, پانی, تعلیم, صحت, ان سب کو ایک ٹرانسپورٹیشن کو چانس دینا ہے, تو پھر اگر یہ قربانی دینی ہے تو باوجود اس کے کہ جو سینٹیمنٹس ہیں عوام کے, وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ون. ایک اور چیز, آپ لوگ جن آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, وفاق میں آپ اتحادی بن جاتے ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی وہ آئینی ترمیم ہونے دے گی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ملا لے اور ہم بھی ہوں تو بھی 2/3 ہم تینوں کی بھی نہیں ہو رہی نا, ایم کیو ایم, پی ایم ایل این. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ایگری کر رہی ہے, اور جو ہمارا یہ معاہدہ ہوگا, اور اگر ہم حکومت میں جاتے ہیں, تو یہی بات آئے گی نا کہ وہ ایک قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے حزب اختلاف کی جماعت یا جو آزاد امیدوار بیک بائی پی ٹی آئی, ان کے ساتھ بھی تو پھر بات کر کے اس چیز کی راہ تو ہموار ہو جائے گی. 2/3 وہ تو ہو جائے گا بالکل. وہ اگر عوامی مفاد میں آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اگر مشترکہ طور پہ کوشش کرے گی, جس کے لیے تقریباً پی ایم ایل این آمادہ نظر آتی ہے, تو پی ٹی آئی کو ہم دیوار پر لگا دیں گے اگر وہ اس ایجنڈے سے متفق نہیں ہوگی ڈیولیوشن کے, کہ بھئی 130 میئر, کاؤنسل اور اضلاع اور شہروں کو ترقی کا انجن بناؤ, انہیں اختیار دو, انہیں اپنا کام کرنے دو. وہ بھی ووٹ لے کر آتے ہیں, وہ کوئی کھڈے کھودنے کے لیے, گھاس کاٹنے کے لیے تو نہیں آ رہے نا میئر, وہ بھی تو اپنے اپنے شہروں سے ووٹ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں, ان کے لیے ہماری آئینی ترمیمی بل پر اختلاف کرنا. تو ایک اور چیز میں سمجھ نہیں آتی ہے نا, سندھ میں تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, ادھر اپوزیشن میں ہوں گے, یہاں پر کیسے اکٹھے آپ لوگ بیٹھیں گے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا بھائی, دیکھیں نا, یہ تو ایسا بھی تو ہے نا کہ وفاق میں کون سا پیپلز پارٹی حکومت کو جوائن کر رہی, حکومت بنانے میں ساتھ دے رہی ہے اور اس کے چلانے میں ساتھ دے گی, لیکن اس کا ملبہ اٹھانے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ فیصلے پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر کرے گی؟ دیکھیں, وہ تو پھر ان کے درمیان جو چیزیں طے ہیں وہ طے. پھر تو بلوچستان میں وہ حکومت سازی میں دونوں ساتھ ہیں, یہاں پر اس طرح سے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں, یہ وقت اور جو ہر علاقے کی, ہر صوبے کی, ہر ریجن کی اپنی اپنی ضرورتیں. ہمارے اربن اور رورل سندھ کا کتنا بڑا ایشو ہے, جو کہ یہ 73 سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے جب یہ کریٹ ہوا تھا, تو اس کے بعد سے اب تک اس کو پوری قوم نے سیریسلی نہیں لیا ہے, جس کے نتیجے میں کراچی کا وہ کردار جو قومی تھا, جو معاشی ترقی میں تھا, اس کا نقصان آپ کی جی ڈی پی کو ہو رہا ہے, آپ کے گروتھ ریٹ کو ہو رہا ہے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میرے ساتھ. بہت بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, قرض لے کر قرض کی ادائیگی نے پاکستانی معیشت کا بھرکس نکال دیا ہے. حکومت جو ابھی وجود میں بھی نہیں آئی ہے, اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بیمار معیشت کی بحالی ہے, اور آئی ایم ایف سمیت باقی جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے بر وقت قرض حاصل کرنا یہ ہے. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا جاری $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مارچ میں ختم ہو رہا ہے, جس کے بعد پاکستان کو اگلے 3 سالوں کے لیے $6 ارب کے
ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس قرض کے لیے IMF کی 26 میں سے 25 شرائط کو مان لیا ہے، یعنی اچیو کر لی ہیں، بات سن لی ہے۔ ان اہداف میں اسٹیٹ بینک سے حکومت کے لیے قرض نہ لینے، پھر بیرونی ادائیگیاں وقت پر کرنے کی شرائط شامل تھیں، جن کو پورا کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزارت خزانہ نے اس پر امپلیمنٹ کر کے رپورٹ جو تھی وہ IMF کو بھیج دی ہے۔ اگرچہ یہ اقدامات IMF سے قرض وصولی کے لیے ظاہر ہے بڑے حوصلہ افزا ہیں، لیکن عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی کی جو سیاسی صورتحال ہے نا، IMF پروگرام میں یہ پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو اپنی ریٹنگ بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر امدادی اداروں سے فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئی حکومت سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کے ذریعے جو ایک ایجیٹیشن کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، غیر یقینی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس پر فوری قابو پا سکے گی؟ ایسی صورتحال میں جب بانی PTI کی طرف سے الیکشن میں دھاندلی کو لے کر IMF کو خط لکھا جانا کہ پہلے انتخابات کی شفاف تحقیقات کی جائے پھر قرض دیا جائے، کئی ماہرین نے تو یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان کے خط سے قرض حاصل کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن ڈار صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، قرض ہمیں مل جائے گا، اس خط کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سالانہ بنیادوں پر پاکستان کو جتنی بیرونی امداد اور قرض کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے اس خط کی وجہ سے۔ موجودہ مالی سال کے لیے مختلف مالیاتی اداروں اور ممالک سے 17.6 ارب ڈالر قرضوں کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا، نگران حکومت 7 مہینوں میں صرف 6.3 ارب ڈالر اکٹھے کر سکی ہے۔ نئی حکومت کو یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے، جس کے لیے اگلے 5 مہینوں میں 11 ارب ڈالر سے زائد قرضے اور بیرونی امداد درکار ہے، جو فی الحال تو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر تشویشناک بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق پہلے ہی پاکستان کے ذمے اندرونی اور بیرونی قرضہ 65,189 ارب روپے یعنی 131 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان نے موجودہ مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں 18 ارب ڈالر قرض واپس کرنا تھا۔ کتنا بڑا چیلنج ہوگا نئی حکومت کے لیے ایسے معاشی مسائل کو حل کرنا، معیشت کو آگے لے کر جانا اور IMF پروگرام میں اگلے 3 سالوں کے لیے جانا کتنا مشکل ہوگا۔ میں بات کروں گی ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو IMF پروگرام کے حوالے سے جو تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں عمران خان کے خط لکھنے کے حوالے سے، آپ کو کتنا سنجیدہ معاملہ لگتا ہے؟ کیا IMF ایسے خطوط کو یا ایسے کنسرنز کو سیریس لیتا ہے، یا ان کا کام ہے کہ پہلے یہ یقین دہانی ان کو ہو کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے پھر آپ کو قرض دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے IMF جو ہے وہ ایک فائنینشل ادارہ ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو مشکل حالات میں مختلف ملک ہوں ان کو کسی طرح سے سپورٹ کر کے ان کی پوزیشن کو کچھ بہتر کرنا ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کے ڈیسیشن پر 2 بڑے ادارے بنائے گئے تھے لیٹ 40s میں، ایک ورلڈ بینک اور دوسرا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ ان کا فائنینشیل رول ہے پہ محدود ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کا خط جو ایک فائنینشیل ادارے کو آپ اگر بھیجیں گے تو یہ ان کے جو رسپانسبلٹیز اور چارٹر کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے حکومت کی، اور جو ہمارے اپنے ادارے ہیں جس میں جوڈیشری ہے اور الیکشن کمیشن ہے، وہ جو کمپلینٹس ہیں وہ خود دیکھیں اور مسئلے کو حل کریں، ملک کے اندر حل کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ۔ صحیح، تو آپ کو لگتا ہے کہ IMF کے نزدیک اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی؟ ان کے نزدیک تو اہم یہ ہے کہ اس ملک کی ہم حالت دیکھیں، انہوں نے ان کو جو شرائط دی تھی، ان کو جو ٹارگٹ دیے تھے وہ اچیو کیے ہیں نہیں کیے ہیں؟ جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 26 میں سے 25 پوائنٹ پاکستان نے اچیو کر لیے ہیں، ان پر عمل کر لیا، امپلیمنٹ کر لیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اگلا قرض آسانی سے مل سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنا واضح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری جو کیئر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے یقیناً جو آپ کے بجلی اور گیس کے نرخ ہیں ان میں بے تحاشا اضافہ کیا، بالکل، جو ایک سیاسی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا۔ تو کم از کم اس لحاظ سے انہیں جو کوشش یہ کی کہ سبسڈی جو ہم اپنے انرجی سیکٹر کو دے رہے ہیں وہ کم ہو جائے، مگر اس کے علاوہ بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو ابھی لینے ہیں۔
اور میں خاص طور پہ یہ کہوں کہ پچھلے 4-5 مہینے میں ہماری جو پروونشل حکومتیں ہیں انہوں کا جو پرفارمنس ہے وہ IMF کے ٹارگٹ سے کافی کم ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ انہیں کیش سرپلس سال میں 650 ارب کرنا ہے اور پہلے 6 مہینے میں انہوں نے سرپلس صرف 188 ارب کا کیا ہے. تو یہ ایک شارٹ فال بہت سگنیفیکنٹ ہے اور مارچ کے مہینے میں جب IMF آئے گا سیکنڈ اور آخری ریویو کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ پروونشل حکومتوں کی جو فیلئر ہے اس کو ہائی لائٹ کرے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آنے والے پروگرام میں 3 سال والے پروگرام میں اب رجحان پروونشل گورنمنٹس پہ زیادہ ہوگا کہ ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہو. وہ ٹیکسز بہت کم کلیکٹ کر رہے ہیں, خرچے بے تحاشا بڑھا چکے ہیں, سرپلس نہیں جنریٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں اس نئی حکومت نے بجٹ پیش کرنا ہے ایک ایسی سچویشن کے ساتھ کہ جب آپ کے ذمے جو ہے وہ 131 ارب ڈالر سے زائد کا جو قرضہ ہے یہ آپ لوگوں کو پے کرنا ہے اور پہلے 6 مہینوں میں ہی 18 ارب ڈالر کا قرض آپ کو واپس کرنا تھا جو آپ نے نہیں کر سکے آپ. تو ایسی صورت میں بجٹ کی شکل کیا ہوگی؟ قرض لے کر آپ جو ہے وہ قرض ادا کر رہے ہیں اور پھر آپ نے سود کی ادائیگیاں کرنی ہیں, تو یہ کیسے مینج ہوگا اس سال کا بجٹ؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سال اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا خسارہ ہے بجٹ میں ابھی تک جو ہو چکا ہے اس کا 90% تقریباً ہم نے پاکستانی بینکوں سے لے کر پورا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں منی سپلائی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے تیزی سے اور اس کے نتیجے میں افراط زر پر بھی بوجھ کچھ پڑتا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسری طرف آپ نے جو ذکر کیا ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹ 132 ارب ڈالر کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں. اس میں تقریباً آپ دیکھیے کہ 106 ارب ڈالر جو ہیں وہ حکومت کے اور ہمارے پبلک انٹرپرائزز کے اور اس میں جو واپسی کرنی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کافی حد تک رول اوورز ملتے رہے ہیں. ہمارا ساتھ دیا ہے, چائنا نے ساتھ دیا ہے, سعودی عربیہ نے ساتھ دیا ہے اور UAE نے بھی ساتھ دیا ہے. تو اس سے کچھ ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے کیش فلو کی وہ کچھ کم ہوئی ہے. مگر ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ IMF پروگرام ہونے کے باوجود جو پرائیویٹ لینڈرز ہیں دنیا کے, یعنی کہ 2 طرح کے لینڈرز, ایک جو باہر کمرشل بینک ہے انٹرنیشنل اور دوسرا جو بانڈ خریدتے ہیں پاکستان کے یورو یا سکوک, یہ 2 لینڈرز نے بالکل 1 پیسہ دینے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کو. جبکہ اس سال ہمارے بجٹ میں ہم نے یہ پروجیکشن کی تھی کہ ہمیں ان 2 سورسز سے 6 ارب ڈالر تک مل جائیں گے. 1 پیسہ نہیں آیا ہے, نہ آنے کے امکانات ہیں. اس لیے یہ گیپ پیدا اگر ہو جاتا ہے زیادہ تو آپ کے ریزروز پر بہت زیادہ پریشر خدا نخواستہ. سر ڈاکٹر صاحب اس ساری سچویشن کے باوجود ایک جو اچھی چیز اب تک سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہے, ڈالر کی قیمت بڑی نہیں ہے. اس کی وجہ پھر ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ نے ڈالر کی سمگلنگ روکی ہے, جو 2 نمبر طریقے سے آپ ڈالر باہر بھیج رہے تھے اور پھر مہنگا ہم لے رہے تھے, ہمارے پاس ہے نہیں, ہم باہر دے رہے ہیں ڈالر. آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے اپنے تجارتی خسارے کو ایکسچینج ریٹ کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کم کیا ہے. آپ نے ایک واضح طریقہ اختیار کیا کہ آپ اپنے درآمدات جو ہیں امپورٹس جو ہیں ان کو فزیکلی آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کمرشل بینکوں کے ذریعے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا, ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.